मैंने कुरान से ये सीखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे दौरान, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि अब तुम खाना काबा की तरफ मुंह कर लो। उनका पहले जो मुंह पढ़ रहे थे नमाजें वो जेरूसलम की तरफ थी, यानी कि मस्जिद अक्सा। जी, ये जो आपने तकरीर का पहला हिस्सा सुना है, तो ये सुनते ही मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमने भी कुरान मजीद से ये सीखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइज रखता है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। व्यूअर्स, इस वक्त पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके दिल ज़ख्मी हैं फ़लस्तीन के मसले को लेकर। जो सहूनी रियासत है उसने मुसलमानों पे जो जुल्म सितम का एक नया सिलसिला शुरू किया। पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, मुसलमानों के दिल ज़ख्मों से इस टाइम चूर चूर हुए हैं, लेकिन बेबसी का आलम है। इसी हवाले से पाकिस्तान का जो मौजूदा जो स्टैंड है पूरी दुनिया के सामने वो भी काबिल सताइश है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक खातून ने जो एक बयान दिया इसराइल रियासत को लेकर और किबला अव्वल को लेकर, वो इंतहाई यानी कि समझ से बालातर है वो बयान। हालांकि ये वो लोग हैं जो अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन इनकी ज़हनी पस्तगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो उन्होंने बयान दिया। आइए आपको उनका बयान सुनाते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या जो उन्होंने बातें की हैं क्या इस्लाम के नज़रिए से वो बिल्कुल ठीक है या उसमें कोई गुंजाइश है या वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। मैंने कुरान से ये सीखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे दौरान, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि अब तुम खाना काबा की तरफ मुंह कर लो। उनका पहले जो मुंह पढ़ रहे थे नमाजें वो जेरूसलम की तरफ थी, यानी कि मस्जिद अक्सा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने काइंड और इतने दुनिया के बेहतरीन शख्स हैं जो आज तक नहीं है, और हम उनको मेरा ख्याल है समझ नहीं सके और हमने उनको प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से नहीं किया, जो बड़ी तकलीफ होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज सलात शुरू करवाई थी तो सबसे पहले उन्होंने खाना काबा की तरफ किया, लेकिन जब यहूदियों ने बहुत इस तरह किया तो उन यहूदियों को खुश करने के लिए उन्होंने नमाज जो थी जेरूसलम में कर दी, की तरफ मुंह करके करने लगे। और जब ये हुक्म आ गया कि आप अभी आज से मुंह खाना काबा की तरफ कर लें, तो मुझे ये समझ आई है कि सुने रब ने, अल्लाह सुब्हान ताला ने मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान ये फैसला उसी कुरान की वर्ष में हो गया है। मेरा इल्म थोड़ा होगा, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन मैं अपने अल्लाह से डर के और अल्लाह की मोहब्बत में ये कह रही हूँ कि उसने ये फैसला वही मुसलमानों को आसानी के लिए कर दिया कि जो यहूदी हैं उनका काबा जो होगा वो जेरूसलम है, मस्जिद अक्सा, और मुसलमानों का काबा जो अरब में है। जी, ये जो आपने तकरीर का पहला हिस्सा सुना है, तो ये सुनते ही मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है। जी, आप बताइएगा हाफिज उस्मान शफीक साहब, ये जो पहला सवाल है मेरे जहन में ये सवाल बनता है कि जब किबले का अल्लाह ताला ने रुख चेंज कर दिया, तो ये अल्लाह ने खुद ही फैसला नहीं कर दिया कि आपका किबला ये है, यहूदियों का ये है। तो फिर आप मुझे इस पर ज़रा बताइएगा कि अगर ये जो उन्होंने सवाल उठाया है ये किस तरह से वैलिड है या ये अनवैलिड है, ये बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि उन्होंने कुरान मजीद का रेफरेंस कोट किया। उन्होंने कहा कि मैंने कुरान से ये सीखा, कुरान से ये सीखा कि नबी अलैहिस्सलाम पहले बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे 17 महीने, और उसके बाद अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को किबला बना दिया। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमने भी कुरान मजीद से ये सीखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मक़दिस को उनका किबला बनाया और हमारा किबला बैतुल्लाह को बनाया। तो आज भी हम यहूदियों से ये दावा नहीं करते, ना ये डिमांड करते हैं कि आप इस डायमेंशन में नमाज क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, वो जहाँ पर भी दुनिया में रहें और वो बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ लें, कोई बात नहीं। लेकिन दुनिया की तमाम मसाजिद, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, दुनिया में पहला अल्लाह का बनने वाला घर कौन सा है? तो आपने फरमाया बैतुल्लाह। कहा उसके बाद कौन सा बना? आपने फरमाया बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सा। कहा दोनों के दरमियान फासला कितना है? कहा 40 सालों का। तो ये मस्जिद है, किबला होना और बात है, और इस मस्जिद की खादमियत और मुतवल्लियत होना और बात है। तो ये खादमियत और मुतवल्लियत मैंने कुरान से ये सीखा, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाह, कि मस्जिदों के मुतवल्ली अल्लाह के घरों के वही हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं।
تو لہذا بیت اللہ سے لے کر دنیا میں جتنی مساجد ہیں ان سب کے متولی، ان کے خادم اور ان پر صدارت و نظامت کے حقدار وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں. تو یہودی اس کے حقدار نہیں ہو سکتے. یہ ہم نے قرآن سے سیکھا. باقی وہ دنیا میں رہ کر جہاں بھی رہیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن وہ اس کی صدارت کے، نظامت کے، خادمیت کے حقدار نہیں ہو سکتے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسٹر اسپیکر، اس میں ہم درود پڑھتے ہیں اور درود میں ہم ساری آل کو دعائیں دیتے ہیں. آل ابراہیم کے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل ایک جو ہے یہودی کا کلان ہے اور ایک کیا کہتے ہیں کرسچنز کا کلان ہے. اس طرح ہم سب ایک ہیں، تو ہم نماز میں بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا تھا ہم اس کی ریپریزنٹیشن بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں. جس طرح ہمارے مولانا بھائی بول رہے تھے اور جس طرح ہم کو، یہ تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ آپ ایک ٹربائن پہن کر اور اس کے بعد بہت داڑھی اتنا موزانہ رکھ کے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں راہ پہ لوگوں کو لانے کے لیے کریں، تو وہ بہت تکلیف دہ بات تھی. اچھا، اس تقریر سننے کے بعد جو میرے ذہن میں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آل ابراہیم پہ نماز میں درود بھیجتے ہیں، تو پھر انہی کے خلاف ہم جو بدعائیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ایسی بات ہے جو ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ بدعا بھی کرتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ میں نے قرآن سے یہ سیکھا کہ آل ابراہیم پر آپ جب نماز میں درود پڑھتے ہیں ان میں یہ یہود آتے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نماز میں تشہد میں آل ابراہیم پر کیوں گے؟ آپ ذرا پہلے اس سے پہلے بھی ٹھہریں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہو، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. اب یہ جن پر غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں اور جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی ہیں. اب ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں آل ابراہیم، یہ آل ابراہیم پر جس طرح درود بھیجا، جس طرح آل ابراہیم پر بھیجا، تو آل ابراہیم میں اسحاق شامل ہیں، یعقوب شامل ہیں، ان کی اولاد شامل ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک ملت کے ایک عقیدے کا نام ہے. تو جو بھی اگر ان کی اولاد میں سے ہوتے ہوئے، ان کی نسل میں سے ہوتے ہوئے اگر ان کے عقیدے اور ملت پر نہیں رہے گا، اس کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. میں نے بھی قرآن سے یہ سیکھا. قرآن مجید نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے. یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارے تھے، کہا وہ تمہارے نہیں. وہ عیسائی نہیں تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے. اور لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے. قرآن نے اس کا فیصلہ کیا. تو آل ابراہیم میں جیسے نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، اس کے عمل اچھے نہیں، عقیدہ نہیں، تیری ملت پر نہیں، چاہے سگا بیٹا ہے لیکن وہ تیری آل سے نہیں. تو یہ یہودی مسلمان تھے اس دور میں جب یہ دین ابراہیم پر تھے، مگر جب یہ دین سے ہٹ کر اپنا دین مذہب یہودیت پر آ گئے، اب ان کا ابراہیم اور آل ابراہیم سے تعلق نہیں. اب آل ابراہیم سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، سارے انبیاء، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم، یہ مسلمان، یہ نبی، ان کی ملت پر سب چلنے والے وہ آل ابراہیم میں. یہ لوگ آل ابراہیم میں نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور آخری بات میں کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنی اسرائیل سے تھے. اچھا، اسی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے کیا نہیں تھے؟ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل سے تھے. ہم یہ ان کی غلط فہمی اور کم علمی سے جو ہے وہ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل علیہ السلام. اب یہ اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا یعقوب، جن کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد کہلوائی بنی اسرائیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے، آپ بنی اسرائیل سے نہیں تھے، بنو اسماعیل سے تھے. اور یہودیوں کو اسی بات کا حسد تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سارے نبی وہ بنی اسرائیل سے آئے، اسی طرح آخری نبی بھی وہ ہم میں سے آئیں گے. مگر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آخری پیغمبر بنو اسماعیل سے آئے ہیں، پر اس بات پر حسد پیدا ہوا، اور وہ جو نبی علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، وہ صاف جانتے تھے، وہی جان کے دشمن بنے. کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان جو دنیا میں کٹ مر رہے ہیں، برے طریقے سے بچے سیریا میں، یمن میں جو حشر ہو رہا ہے،
کوئی ایسا طریقہ کر سکتے ہیں ہمارے بھائی جنہوں نے یہ لے لیا ہے, ذمہ داری لے لی ہے اللہ کی راہ پہ لانے کے لیے, کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو اللہ کی کوئی بھی قرآن کی کوئی بھی ورس نکال لیں جس میں مسلمان اور یہ سب جڑ سکتے ہو, خدا کے لیے وہ کچھ کر لے تو انسان امن میں آ جائے گا. اچھا, اب اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آخر میں میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا اس دنیا میں اسلام امن کا دین ہے؟ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا یہودیوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ اور آپس میں مفاہمت یا کوئی اس طرح سے کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہ لیں؟ کیا ایسا کوئی راستہ بچتا ہے پیچھے؟ ہاں جی بالکل, یہ انہوں نے بھی اعتراض کیا اور سارے علماء سے کہا کہ آپ ایسی سخت تقریریں کرنے کی بجائے کوئی مفاہمت کی بات کریں. جی قرآن مجید کو آپ ایک جگہ سے نہ پڑھیں, قرآن مجید کو مکمل پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے تو دیکھا کہ مشرکین چونکہ اہل کتاب نہیں تھے, ان کا میرے ساتھ جو رویہ تھا, یہودیوں کا رویہ تھوڑا تبدیل ہوگا کیونکہ انہوں نے تو میرے بارے میں پہلی کتابوں میں پڑھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا, ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی 17 مہینے. آپ نے ان کے ساتھ میثاق مدینہ لکھا, محبت پیار سب کچھ, یہ اہل کتاب کے ساتھ تعامل جو تھا بہت اچھا تھا. لیکن اس کے بدلے میں یہودیوں نے ہمیں کیا دیا؟ بنو قینقاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل کی پلاننگ کرتے ہیں, بنو نذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو جلا وطن کیا گیا. مسلمان عورتوں کی عصمت ریزی کی کوششیں کرتے ہیں یہ. پھر اس کے بعد غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے وعدہ کیا جنگ بندی کا, مگر اندر سے غداری بدعہدی کر دی. اس کی بعد میں ان کو سزا دی گئی اور یہ پھر خیبر کی طرف نکال دیے گئے. پھر خیبر میں گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کیا, انہوں نے ذمہ ہو کر رہنا گوارا کیا تو یہ بات مان لی گئی, ان کو امان دے دی گئی. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جیسا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے رات کو ان کو اغوا کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں توڑی, انہیں قتل کرنے کی کوشش کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو پھر خیبر سے بھی بھگا دیا. یعنی ایک طرف ہمارے ان کے ساتھ رویے کیا تھے, محبتیں, پیار, اور ایک طرف انہوں نے اس کا رسپانس بالکل الٹ دیا. کیونکہ یہ شروع سے ہی چلاکیاں اور شرارت اور یہ ہمیشہ سے اسی پر ہی چلتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ یہ جب مدینہ میں تھے تو یہ بڑی دھاک کے ساتھ رہتے تھے, ہم پیغمبر زادے, ہم نبی زادے, نبی ہم میں آئے, یہ بڑی ایسی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں سورۃ البقرہ نازل فرمائی, قرآن مجید کی دوسری سورت اور بڑی پہلی سورت پہلے پارے میں. اس میں اللہ نے ان کی ساری تعریف بیان کر کہ یہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے والے, نبیوں کو قتل کرنے والے, موسیٰ علیہ السلام ان کے محسن تھے, قدم قدم پہ ان کو اذیتیں دینے والے, اللہ کی انعامات کی بغاوتیں کرنے والے. جہاد کا حکم ہوا تو کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم تو یہاں بیٹھے نہیں لڑتے. یعنی قدم قدم پر نعمتیں ملی, قدم قدم پہ ناشکریاں کی, شروع سے اس طرح اللہ نے تو ان کی ساری تاریخ بیان کر دی. ہاں ان سے آج بھی دوستی ہو سکتی ہے. اس بنیاد پر میں نے قرآن سے سیکھا, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, اللہ کہتا ہے اہل کتاب آؤ, ہماری تمہاری دوستی ہو سکتی ہے ایک ایسی مشترکہ بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے, یعنی ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں. دوستی ہو سکتی ہے. آپ فلسطین سے ناجائز قبضہ اٹھا دیں, اسرائیل کا جو وہاں پہ وجود ہے وہ ختم کر دیں, اور یہ اپنا وہاں سے چلے جائیں, جرمنی میں جائیں, جاپان میں جائیں, جہاں سے یہ آئے تھے وہاں چلے جائیں, ہمارا اور یہ ہمارا حق ہمیں دے دیں, قتل و غارت بند کر دیں, ہماری ان سے دوستی ہو سکتی ہے. یہ سوال کرنے سے پہلے قرآن کو مکمل پڑھیں, تاریخ مکمل پڑھیں. اور میں آج کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے اس ٹی وی کی وساطت سے کہ اللہ کے لیے قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھیں, اپنی تاریخ کو پڑھیں, اور یہودیوں کی بدعہدی, بدعنوانی اور ان کے ماضی کو پڑھیں. قرآن نے بھی بیان کیا, سیرت میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اور ان سے دھوکہ مت کھائیں. یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں رہے اور سب سے بڑے دشمن ہیں. اور جس طرح آج یہ قتل کر رہے ہیں, اسی طرح یہ موقع ہاتھ جانے سے انہوں نے کبھی نہیں دیا. انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تو آج عام مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تو اس لیے تاریخ کو پڑھ کر قرآن کو صحیح پڑھیں, اور ہاں یہ اپنے ظلم و ستم سے باز آئیں تو ان کے ساتھ دوستی ہو سکتی. پاکستان ان کو تسلیم کر لے گا, لیکن تب تک نہیں جب تک اس کا ناجائز جو ہے نا وجود اس خطے میں رہے. جی بالکل, حافظ عثمان شفیق صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے اس مسئلے کو جو اس کا حل بتایا. تو اس طرح سے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر باہر کے ملکوں سے آ کر پڑھ کر اس طرح کے بیان دینا, اور جب آپ ہو بھی عوامی نمائندے ہوں اور آپ اس طرح کی بات کریں جس کا تاثر یہ جائے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہودیوں کے ساتھ ہیں, یا یہودیوں کا جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ ہے,
تو آپ کو اپنے آپ پر, اپنے ایمان پر, اپنے پاکستانی ہونے پر آپ کو سوچنا چاہیے. تو اسی طرح انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. فائز شفتائی, لاہور.